नाज़रीन मोहतरम, हमारे आर्मी चीफ़ जनरल कमर बाजवा की सदारत में कुछ देर पहले 203वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है और बहुत गैर मामूली कॉन्फ्रेंस है, इसलिए कि जो मुल्क के हालात हैं उसके मुताबिक गो के कॉन्फ्रेंस में अफ़गानिस्तान की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया और इलाक़ाई अमन व सलामती के अज़्म का भी इआदा किया गया। और शुरका से ख़िताब करते हुए जनाब रश के कमर जो हमारे हैं कमर बाजवा साहब, उन्होंने कहा कि हम अफ़गानिस्तान के साथ पुरएतमाद बाहमी ताउन के ख्वाह हैं। और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल का भी जायज़ा लिया गया, लेकिन अभी कुछ देर पहले चंद मिनट्स की बात है लाइन ऑफ कंट्रोल की फिर खिलाफ वर्जी की गई है और 2 सिविलियंस शहीद हो गए हैं। आर्मी चीफ़ ने आज वो काम किया है जो बहुत अरसे से मैं मुतमन्नी था कि शायद नाअहल जाते जाते कर जाता, लेकिन बिल आखिर हमारे आर्मी चीफ़ को ही करना पड़ा, उनको ही करना पड़ा। और आर्मी भी ये सोचती है कि कोई उनको भी सराहने वाला हो, कोई उनके लिए भी कुछ कहने वाला हो, लेकिन आज उन्होंने ऑपरेशन खैबर 4 में जो हासिल कामयाबियाँ हैं उनका ख़ुद ही तज़किरा किया। बहुत दुख की बात है और मतलब फ़ौज अपनी कामयाबियों का ख़ुद तज़किरा कर रही है और सिविल हुकूमत उनको मुबारकबाद तक नहीं दे रही। वज़ीर आज़म जो कि नए हैं खाकान, उन्होंने हल्फ़ उठाने के बाद सिवाय नवाज़ शरीफ साहब की तारीफ़ों के पुल बांधने के सिवा और कुछ नहीं किया। कश्मीर पर उन्होंने बात नहीं की, ऑपरेशन खैबर 4 पर उन्होंने बात नहीं की। उनका सारा मतमे नज़र ये था कि सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है उसे अवाम नहीं मानते, और ये उन्होंने कौमी असम्बली में तकरीर की जो पार्लियामेंटेरियंस की आमाजगाह है, जिस पर बड़ी उम्मीदें हैं, बड़ी नज़रें हैं जिसकी तरफ, लेकिन ये उम्मीदें अब टूटती जा रही हैं कि जो पार्लियामेंटेरियंस से जो तवक्को है, आज भी पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ है अफसोसनाक, मजम्मत के काबिल है कि आप सीट भी नहीं छोड़ती हैं और आप बुरा भला भी कह रही हैं, उस तरफ बाद में आते हैं। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि ऑपरेशन खैबर 4 जिसकी कामयाबी की मुबारकबाद नाअहल को जाते जाते देनी चाहिए थी या कम अज़ कम खाकान आज़म को दे देनी चाहिए थी, ऑपरेशन 4 की कामयाबी की मुबारकबाद कोर कमांडर्स ने आपस में एक दूसरे को दी है और मुझे बहुत दुख हुआ है। मैं पाक अफवाज से शर्मिंदा हूँ बहैसियत पाकिस्तानी कि जो कामयाबियाँ ऑपरेशन खैबर 4 में हुई हैं उनका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। लेकिन आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में फ़ौज ने अपनी पेशा वाराना कारकर्दगी का इजहार किया और आर्मी चीफ़ ने यह भी कहा, जो बहुत अहम तरीन जुमला है, और आर्मी चीफ़ का ये कहना इस बात की निशानदेही और गमाज़ी करता है कि किसी को भी कानून से बाला होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आर्मी चीफ़ ने आज ये कहा है, जो बहुत अहम तरीन जुमला है, कि कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती के लिए कोशिशें जारी रखी जाएंगी। ये बहुत अहम जुमला है, कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती, इनके लिए कोशिशें जारी रखी जाएंगी और इस काम के लिए तमाम कुव्वतें मिलकर काम करेंगी। एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो, ऐसे नहीं चलेगा। खुश आमदेद नाज़रीन मोहतरम। वक्फ़े में जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि आर्मी चीफ़ ने आज कहा है कि कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती के लिए कोशिशें की जाएंगी। इस जुमले को बिटवीन द लाइंस भी देखना है और बहुत गहराई के साथ इसको समझने की ज़रूरत है। नाअहल को नाअहल ये समझ ले कि कानून की बालादस्ती इस मुल्क में बहुत ज़रूरी है, और अगर आप ये कहते हैं कि मुझे मेरी नाअहली की वजह समझ में नहीं आती, तो इसका मतलब ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट को मानने से इनकार कर रहे हैं और आइन की बालादस्ती को मुक़द्दम नहीं समझते। आज आर्मी चीफ़ ने अपने इस अज़्म का इज़हार कर दिया है कि हम लोग मौजूद हैं और आइन की बालादस्ती और कानून को मुक़द्दम रखेंगे। अभी पाकिस्तान का एक ऐसा सुतून मौजूद है और इंशाअल्लाह मौजूद रहेगा और इंशाअल्लाह बरकरार रहेगा, जो किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देगा। जो कि आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए। आपकी पूरी कोशिश है मियाँ साहब कि इस मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए, और आप इसके लिए अजीब अजीब बयानात दे रहे हैं। ये मैं आपके बयानात भी अभी बताऊँगा, लेकिन आपकी जो नाअहली है इसके फ़ैसले पर क्या रद्द-ए-अमल दिया जाए, मैं कभी कभी ये सोचता हूँ। इस हवाले से अगर मैं आपके ख़ानदान को भी देखूँ तो उसकी राय भी बहुत मुंतशिर दिखाई देती है।
بظاہر تو آپ محض آرائی کے موڈ میں نظر آ رہے ہیں، اور لیکن ابھی آپ کے لیے جی ٹی روڈ خطرناک قرار دے دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ آپ جی ٹی روڈ سے سفر نہ کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک نااہل کرپٹ اور جو کرپٹ ہے اور کرپٹ پریکٹس کرتا ہے اس کو سیکیورٹی کیسے دی جا رہی ہے؟ یہ بہت حیرت انگیز بات ہے کہ جو کرپشن اور کرپٹ پریکٹس کرتا ہے اس کو سیکیورٹی دے دی جاتی ہے۔ میں نے آپ کو ایک تصویر دی تھی نواز شریف صاحب کی، ذرا وہ لگا دیجیے گا، جو کہا جا رہا تھا کہ یہ تصویر ہے، اس بارے میں کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کی کوئی گردن دبانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک تو میں یہ بتا دوں کہ اتنی موٹی گردن ہے، آسانی سے دبائی نہیں جا سکتی، یہ کوئی پیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کو مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے بار بار میڈیا میں کہ میاں صاحب پر کسی نے حملہ کرنے کی کوشش کی۔ یہ پیار کرنا ہے، کسی نے پیار کرنے کی کوشش کی ہے، کوئی پپی لینا چاہتا ہے، کوئی آگے بڑھنا چاہتا ہے، تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اتنی مینیپولیشن کی گئی ہے نااہلوں کی طرف سے کہ جناب کوئی آ گیا آدمی، اس نے گردن پکڑ لی، گردن اول تو گردن پکڑی نہیں ہے، آپ دیکھ لیں، گردن تو پکڑی نہیں، انہوں نے تو کانوں کو ہاتھ نہیں لگایا، وہ ان کے کانوں کو ہاتھ لگا رہا ہے کہ بھائی کچھ تو سمجھ جاؤ کیا کیا آپ نے، تو گردن تو پکڑی نہیں ہے۔ تو اب اور اس میں تھوڑا سا میاں صاحب گھبرا گئے ہیں، ظاہر ہے مجمع میں اتر آئے، ورنہ یہ تو کبھی گاڑی سے نہیں اترتے تھے بھائی، یہ تو گاڑی سے نہیں اترتے تھے۔ وہ خواجہ سعد رفیق نے لکھا کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، میں نے جواب دیا جو اس شیر کی آمد ہے جو ہانپ رہا ہے۔ تو یہ کوئی کانپ وانپ نہیں رہے، مگر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو آپ جارحانہ سوچ آپ نے اختیار کر لی ہے، اور میں بھی آپ کے اسٹیٹمنٹس سنواتا ہوں، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس ملک کا وزیر اعظم جو بھی ہے جیسا بھی ہے وہ خاقان اعظم ہے یا آپ ہیں، کیونکہ کیبنٹ میں عابد شیر علی کہتے ہیں کہ حقیقی وزیر اعظم نواز شریف ہیں، اچھا جی احسن اقبال کہتے ہیں وزیر اعظم نواز شریف ہیں، تو سپریم کورٹ نے یہ جو فیصلہ دیا ہے یہ کیا دیا ہے؟ تو وہی بات قمر باجوہ صاحب نے سمجھانے کی کوشش کی ہے سب کو کہ آئین اور قانون کی بالادستی، بہت پیارے الفاظ ہیں یہ، آئین اور قانون کی بالادستی بہرحال مقدم رہے گی، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ فوج مارشل لاء لگا دے تو ایسا ہوگا نہیں میاں صاحب، یہ آپ کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح میں مظلوم بن جاؤں، جارحانہ طرز عمل اختیار کروں اور ملک میں مارشل لاء لگ جائے، ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ فوج کا کوئی موڈ نہیں ہے مارشل لاء لگانے کا، اور نہ ہی فوج اس میں پڑھنا چاہتی ہے، اور نہ ہی فوج کے یہ کام ہے، اور نہ یہ فوج یہ سب کر رہی ہے۔ یہ آپ کے اپنے نامہ اعمال میں لکھی ہوئی حرکتیں ہیں جو کورٹ میں آ گئی ہیں سامنے، تو ان کو بھگتیے اور ان کا سامنا کیجیے جو آپ نے کیا تھا۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی مار دھاڑ اور اس سے آپ کوئی بہت بڑا ٹارگٹ اچیو کر لیں گے، تو میں یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کی قانونی ٹیم بھی آپ کو غلط مشورے دے رہی ہے، اور معزز جج صاحبان اور فوج کو جس طرح آپ بھلا برا کہہ رہے ہیں میاں صاحب، اور جو باتیں آپ کر رہے ہیں واللہ سب ریکارڈ پر موجود ہیں، جو آپ باتیں کر رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ اگر آپ نہیں تو پاکستان نہیں۔ میاں صاحب ابھی بھی آپ کی جماعت اقتدار میں ہے، ابھی بھی آپ ہی کا وزیر اعظم موجود ہے، ابھی بھی آپ ہی کی کیبنٹ موجود ہے، پرانی کیبنٹ کے قریباً 90% لوگ موجود ہیں، تو پھر بھی آپ یہ کہتے ہیں بس آپ ہی تو نہیں ہے نا، جماعت ہے، مسلم لیگ ہے، پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ جمہوریت خطرے میں ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جمہوریت کیسے خطرے میں؟ آپ تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ اشاروں کنایوں میں آپ کوئی بہت خطرناک کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب، اور اگر آپ اس جارحانہ طرز عمل کو مناسب سمجھتے ہیں تو میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں آپ سے کہ اس کے بڑے سنگین نتائج بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ اور پہلے تو آپ کے لوگوں سے جو مجھے اطلاع ملی تھی وہ یہ تھا کہ آپ اپنی قوت کے مرکز لاہور سے احتجاجی مارچ کرنا چاہتے ہیں، لیکن 2 روز تو آپ اسی سوچ بچار میں آپ کے گزر گئے کہ جی ٹی روڈ سے جائیں یا مطلب یہ کہ موٹر وے سے شروع کریں، لیکن بہرحال یہ طے ہے کہ آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کی طرح بغاوت کا راستہ اختیار کر لیا ہے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو تھے، آپ نواز شریف ہیں، بس یہ یاد رکھیے گا، ذوالفقار علی بھٹو تھے اور آپ نواز شریف ہیں۔ شاید میرا خیال ہے کہ آسمہ جہانگیر صاحبہ کا آپ نے وہ بیان سن لیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف اس وقت تک نہیں بچ سکتے جب تک کہ وہ عوام میں اپنی مقبولیت نہ دکھا دیں، تو اور آپ کے جو مشیران ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ دفاعی اداروں کو ان کی حدود میں رکھنے کے لیے عوام میں جانا بہت ضروری ہے، اور وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ تاریخ میں آپ کا نام ایک کرپٹ رہنما کی حیثیت سے لکھا جائے۔ لیکن
میں چودھری نثار علی خان صاحب کے جملوں کو بہت اہمیت دیتا ہوں، جو انہوں نے اپنے آبائی حلقے میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج کل کے سیاستدانوں میں، یہ ان کے جملے ہیں، بتا رہا ہوں، چودھری نثار صاحب اسکرین پر بھی آ رہے ہیں، آج کل کے سیاستدانوں میں صحیح اور غلط اور حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو گئی ہے۔ یہ بڑا اہم جملہ ہے چودھری نثار صاحب کا، تو یہ انہوں نے کہا ہے بڑا مطلب ایک بڑے وسیع انداز میں کہا ہے، مطلب آپ کو نہیں کہا مطلب کہ حلال حرام کی تمیز ختم ہو گئی ہے، آپ کو نہیں کہا، ایک وسیع تر قومی مفاد میں کہا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی ہے کہ شہباز شریف صاحب نے بھی لاہور میں اپنی پالیسی واضح کرتے ہوئے کہا ہے کہ نون لیگ کی سیاسی سوچ رواداری، برداشت اور اخلاقیات کے اصولوں پر مبنی ہے۔ تو مجھے لگ رہا ہے یہ دونوں آپ سے دور ہو رہے ہیں، یہ ذرا قربتوں کی بجائے فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں، شہباز شریف صاحب اور چودھری نثار علی خان صاحب۔ تو مجھے یہ نہیں لگتا کہ آپ جی ٹی روڈ والا فیصلہ بھی کریں گے۔ میرا آپ کو مشورہ یہ ہے میاں صاحب کہ نا اہلی کے بعد بہتر یہ ہے کہ آپ گھر میں بیٹھیے، اور یہ جو آپ کیبنٹ کی لسٹیں دے رہے ہیں، آپ کی مرضی سے وزیر بنائے جا رہے ہیں، سارا انتظام آپ ہی دیکھ رہے ہیں، تو میں اس پروگرام کے توسط سے 5 رکنی لارجر بینچ سے اپیل کروں گا کہ وہ دوبارہ ان کو وزیر اعظم بنا دیں، کیونکہ جب ان کو ہی سب کام کرنے ہیں اور نا اہلی کے باوجود یہ سب کام انہوں نے ہی کرنے ہیں، یہی کیبنٹ فائنل کریں گے، یہی اجلاسوں کی صدارت کریں گے، اس ملک میں نعرے ابھی بھی وزیر اعظم نواز شریف کے ان کی کیبنٹ کے لوگ لگا رہے ہیں، عوام نہیں لگا رہے۔ عوام کا ہجوم جو ان کی صاحبزادی ٹویٹر پر دکھاتی ہیں، اب ظاہر ہے کہ وہ اوپر سے یا ادھر ادھر سے تصویریں کھینچتی ہیں، عوام کا بھی وہ ہجوم ہے نہیں میاں صاحب آپ کے ساتھ، عوام بھی سب جانتے ہیں کہ کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ہوا ہے۔ میں آپ کو بس اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ آرمی چیف نے گزشتہ روز بھی کہا تھا کہ ہم ایک ایسے پاکستان کی جانب بڑھ رہے ہیں جہاں ریاست کی حاکمیت اور قانون کی بالادستی کو ہر شے پر ترجیح حاصل ہوگی۔ تو مجھے آپ سے توقع ہے کہ اب آپ کچھ سمجھیں گے، کچھ سمجھ میں آپ کی آئے گی، اور شاید اگر آپ اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کریں، جو کہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں اس ملک میں مارشل لاء لگ جائے، میں بڑے کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، نواز شریف یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں مارشل لاء لگ جائے اور کسی طرح سے یہ ثابت کرے پوری دنیا میں کہ کسی بھی وزیر اعظم کو مدت پوری نہیں کرنے دی گئی۔ اچھا، یہ جو مدت پوری نہیں کرنے دی گئی ہے، اس پر بھی میں آج یہ بات یہ بھی ختم کر ہی دیں کہ یہ مدت پوری کیوں نہیں کرنے دی گئی، کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا۔ تو پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو آپ نے صحافیوں سے اور کالم نگاروں سے گفتگو کی ہے، اس میں آپ نے کیا کہا ہے، ایک کلپ ذرا ملاحظہ فرمائیے، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ نواز شریف کی صحافیوں سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں ان کا کہنا تھا کہ سوچنے والی بات ہے، آئین بنا لیکن مارشل لاء لگتے رہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 1973 کے بعد بھی ڈکٹیٹر آئے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا تھا کہ کوئی وزیر اعظم اپنی مدت پوری نہیں کر سکا۔ ان سوالوں کا جواب مانگ رہے ہیں۔ کل بھی ایک غیر رسمی گفتگو ہوئی صحافیوں کے ساتھ، اس میں بھی نواز شریف نے گلے شکوے کیے، اور آج بھی ایک گفتگو کا سلسلہ جاری رہا سابق وزیر اعظم کا صحافیوں کے ساتھ۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ سلسلہ آخر کب تک چلے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عدالت نے پہلے درخواست خارج، پھر معلوم نہیں کیسے قبول کر لی۔ نواز شریف نے کہا کہ جے آئی ٹی میں مخالفین کو ڈالا گیا، اور یہ بھی کہا کہ ججز نے بھی اپنی آبزرویشن میں کہا کہ مجھ پر کوئی الزام نہیں ہے۔ وہ بارہا یہ ذکر کر چکے ہیں کہ ان پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں۔ کل جب انہوں نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ایک بیٹے سے پیسے لینے پر بات شروع ہوئی اور ایک بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر یہ معاملہ ختم ہوا۔ ایسی نا اہلی مذاق کے سوا کیا ہو سکتی ہے۔ نواز شریف نے گلے شکوے بھی کیے اور کہا کہ 1.5 سال تک ان کا بے رحمانہ احتساب ہوا اور ایسا سلوک تاریخ میں کسی کے ساتھ نہیں ہوا جو کہ ان کے ساتھ کیا گیا ہے۔ نواز شریف نے آج بھی صحافیوں سے ملاقات کی ہے اور اس ملاقات میں ان کا کہنا تھا کہ سوچنے والی بات ہے کہ آئین تو بنا لیکن اس کے باوجود مارشل لاء لگتے رہے ہیں۔ نواز شریف کا یہ بھی کہنا تھا کہ 1973 کے بعد بھی ڈکٹیٹر آئے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی بھی وزیر اعظم اپنی مدت پوری نہیں کر سکا۔ ان تمام سوالوں کے وہ جواب مانگ رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اب عوام کی عدالت میں جاؤں گا۔ کل بھی ان کا یہی کہنا تھا کہ اب یہی سرٹیفکیٹ لے کر عوام کی عدالت میں جاؤں گا اور اپنا انصاف عوام سے مانگ رہا ہوں۔ یہ جو بچوں والی باتیں ہیں نا، یہ کوئی وزیر اعظم مدت نہیں پوری کر سکا، آئین میں ڈکٹیٹر آتے رہے، مارشل لاء لگتے رہے،
یہ جو معصوم سی بھولی بھالی سی صورت بنا کر اور آپ مسمی انداز میں اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، چند منٹس کے بعد میں آتا ہوں اور میں آپ کے بھیانک جرائم آپ کو بتاتا ہوں۔ اور یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی منتخب وزیر اعظم اپنی مدت پوری نہیں کر سکا، ہر منتخب وزیر اعظم کے پیچھے آپ ہی سیاستدان ہوتے تھے جو فوج کے پاؤں پکڑ لیتے تھے اور فوج کو آنے کی دعوت دیتے تھے۔ کسی بھی منتخب وزیر اعظم کو مدت آپ جیسے لوگوں نے پوری نہیں کرنے دی ہے۔ محترمہ بینظیر بھٹو کے تو آپ ازلی دشمن تھے، ان کو آپ نے کوئی دور ان کا پورا ہونے ہی نہیں دیا، اور جب آج آپ پر باری آئی ہے تو میں آپ کے جرائم آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ میاں صاحب جرائم کہہ رہا ہوں میں، الزامات نہیں، جرائم میں میاں صاحب آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کی معصومیت کا یہ پردہ چاک ہو سکے جو آپ نے پوری قوم پر یہ سوالات کر کے، اور اس میں آپ کے دو ساتھی رفقا جو آپ کے ساتھ ہیں، ایک نیلا پیلا اور ایک جیو دنیا کے ساتھ، تو یہ جو ملے ہوئے لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی میں ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور آپ کو بتاؤں گا، لیکن پہلے میاں صاحب مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ یہ جو آپ نے سوالات کیے ہیں ظاہر ہے کہ قوم سے کیے ہیں، میں بھی قوم کا ایک حصہ ہوں، تو میرا فرض بنتا ہے کہ آپ جس ڈائریکشن کی طرف قوم کو لے کر جا رہے ہیں، جس مازارائی کی طرف، وہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں بتاؤں۔ وقفے کے بعد آ کر آپ کے جرائم میں آپ کو بتاتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے ہمارے شو میں وزیر قبیلے کے بارے میں ایک ایسی تاریخ آپ کو بتائی جائے گی کہ پشتون اش کر اٹھیں گے، لیکن پہلے ایک وقفہ ایسے نہیں چلے گا۔